चुनांचे सूरह इसरा की आयत नंबर 23 में इरशाद होता है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे परवरदिगार का ये हतमी फैसला है। हुक्म और फैसले के लिए अरबी जबान में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसमें से उसी में से एक अमरा है और एक क़ज़ा है। क़ज़ा का लफ्ज वहां इस्तेमाल किया जाता है कि जहां इस फैसले में तब्दीली की गुंजाइश न हो, नाकाबिल तनसीख हुक्म जहां होता है वहां क़ज़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वक़ज़ा रब्बुका, यानी तुम्हारे परवरदिगार का नाकाबिल तगय्युर, नाकाबिल तनसीख हतमी फैसला ये है, हतमी हुक्म ये है, अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याह, की इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बजा लाओ, उसके सिवा किसी की इताअत और इबादत जायज नहीं है जब तक खुदा इजाजत न दे दे। उसके फौरन बाद इरशाद होता है दूसरा हतमी फैसला क्या है, वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। इस एहसान से क्या मुराद है इंशाअल्लाह बाद में अर्ज करूंगा। पहला हुक्म परवरदिगार, पहला हतमी हुक्म, नाकाबिल तनसीख हुक्म परवरदिगार की इबादत है। उसके बाद दूसरा नाकाबिल तनसीख हुक्म माँ बाप के साथ एहसान है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जबकि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए, दोनों बूढ़े हो जाएं या दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो फिर उनसे उफ भी ना कहना। इरशाद होता है कि जब वो बूढ़े हो जाएं, क्या मतलब है, अगर वो बूढ़े नहीं हैं, जवान हैं, तो वहां उनकी शान में गुस्ताखी और जसारत की जा सकती है। गुस्ताखी और जसारत पर पाबंदी सिर्फ बूढ़े होने के बाद है, नहीं। यहां अगर यह कहा गया कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, शर्त के तौर पर नहीं है। देखिए, जब माँ बाप जवान होते हैं, हम बच्चे होते हैं। माँ बाप की जब बाजुओं में ताकत होती है, बाप की जेब में जब पैसा होता है, हमारी जेब खाली होती है, हम कमजोर और नातवा होते हैं, आम तौर से उस वक्त जसारत और गुस्ताखी की हिम्मत भी नहीं होती हमारे अंदर। हाँ, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर और नातवा हो जाते हैं, बाप की जेब खाली हो जाती है, हमारी जेब भर जाती है, हमारी बाजुओं में ताकत आ जाती है, ये वो मौका होता है कि जब माँ बाप के तौहीन, उनकी शान में गुस्ताखी, उनकी नाफरमानी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो कुरान मजीद ने उस खास मौके का जिक्र किया कि जब गुस्ताखी और जसारत की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है, कि देखो अगर वो नातवा हो चुके हैं, अगर वो ज़ईफ हो चुके हैं, अगर वो कमजोर हो चुके हैं, अगर माली एतबार से भी वो कमजोर हो चुके हैं, उनकी जेब खाली हो गई है, तुम्हारे रहम करम पर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनकी शान में जसारत करने लगो, गुस्ताखी करने लगो। तुम्हारे परवरदिगार का हतमी फैसला ये है कि माँ बाप की शान में इतनी भी गुस्ताखी न करो कि फला तकुल लहुमा उफ। ये गुस्ताखी और जसारत का कमतरीन दर्जा हो सकता है, जैसे कुरान मजीद ने बयान किया है। उन्हें डांटना, उन्हें फटकारना, उनकी तौहीन करना, उन्हें गालियां देना, उन्हें धक्का दे देना, उन पर हाथ उठाना तो बहुत बड़ी बात है, इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर उफ से कम तो अल्लाह उसे बयान करता है कि उफ से कमतर कुछ नहीं है। फला तकुल लहुमा उफ, चाहे तुम्हें उनकी बात नागवार गुजरे, हो जाता है कि जब माँ बाप की उम्र खूब ज्यादा हो जाती है कभी कभी, या ये कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं, औलाद तालीम याफ्ता हो गई है, औलाद हालात जमाना से आशना है, माँ बाप हालात जमाना से आशना नहीं है, जमाने के हालात से माँ बाप वाकिफ नहीं है। बच्चे समझने लगते कि हमारे माँ बाप के पास अक्ल कम है,
وہاں گستاخی اور جسارت کا امکان بڑھ جاتا ہے. نہیں، چاہے ان کی باتیں نامناسب ہوں، چاہے ان کی باتیں نامعقول ہی کیوں نہ ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم تحمل کرو، برداشت کرو اور اف بھی نہ کہو، ناگواری کا اظہار بھی نہ کرو. گالیاں دے دینا، توہین کر دینا، یہ تو بہت بہت بڑی بات ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، انہیں جھڑکو نہیں. وقل لهما قولا کریما، صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کو اف نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں. وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض بچے کا ٹھیک ہے ہم نہ ڈانٹیں گے، نہ پھٹکاریں گے، نہ اف کہیں گے، اصلا اس سے بات ہی نہیں کریں گے، نہ بات کریں گے اور نہ جسارت ہوگی. نہیں، بات کرنا ہے آپ کو. جسارت اور گستاخی سے بچنے کے لیے ان سے قطع رابطہ کر لینا، ان سے بات نہ کرنا، ان کے پاس نہ بیٹھنا، اس کی اجازت نہیں ہے. تمہاری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قل لہما قولا کریما، ان سے بات کرو. کیونکہ بہت سارے عام طور سے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھوں کی ایک آج بہت بڑی مشکل یہی ہے کہ انہیں کوئی شخص نہیں ملتا جس سے اپنے دل کی بات کر سکیں. ماں باپ کو صرف کھانا کھلا دینا، ماں باپ کی ضرورتوں کو صرف پورا کر دینا ہی کافی نہیں. ان کی ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ انہیں کوئی انیس و مونس چاہیے جس سے وہ دو کلمہ بات کر سکیں. قل لہما قولا کریما، تمہاری ذمہ داری جہاں یہ ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، وہیں تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تم ان سے بات چیت کرو، گفتگو کرو، لیکن شریفانہ گفتگو، کریمانہ گفتگو. قل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل، جب ان کے سامنے آؤ انکسار کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اپنے شانوں کو ذلت و خواری کے ساتھ جھکائے رہو. تواضع و انکسار کا دو سبب ہو سکتا ہے. ایک تو تواضع یہ ہے کہ دل میں نفرت ہے مگر حالات کے تحت مجبور ہو کر کے ہم تواضع اور انکسار سے پیش آ رہے ہیں. اور یہ کہ نہیں، کسی کا ہم احترام کرتے ہیں، کسی کے سامنے انکساری سے پیش آتے ہیں چونکہ ہمیں اس سے محبت ہے، چونکہ اس سے ہمیں عشق ہے. فرض کیجیے آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی ہمارے درمیان آ جائیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بات چیت کرنے کا انداز، ان کے سامنے کھڑے ہونے کا انداز الگ ہوگا، سر جھکا ہوگا، شانے جھکے ہوں گے، سینہ تان ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. یہ جو ہمارا شانہ جھکا ہوا ہے، یہ جو انکساری سے پیش آ رہا ہے، یہ تواضع سے جو پیش آ رہے ہیں، کس لیے؟ ان کی عظمت کا جو احساس ہمارے دل میں، ان سے جو عشق ہے، ان سے جو محبت ہے، اس محبت و عشق اور عظمت کے احساس نے ہمیں تواضع اور انکساری پر آمادہ کیا. قرآن کہتا ہے صرف شانہ جھکا دینا کافی نہیں ہے، صرف انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ سر جھکا کر کے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونا کافی نہیں ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تمہارا یہ عمل ان سے محبت کے باعث ہو، تمہارا یہ عمل عکاس ہو ان سے محبت کی، غماز ہو ان سے محبت کی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور بارگاہ معبود میں یہ دعا کرو کہ خدایا جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے، تو بھی ان پر اسی طریقے سے اپنی رحمتوں کو نازل کرو. قرآن آخر میں یاد دلاتا ہے کہ اتنا سارا عمل انجام دینا، اف نہ کہنا، نہ جھڑکنا، ان سے شریفانہ گفتگو کرنا، ان کے سامنے محبت سے، تواضع اور انکساری سے پیش آنا. اصل محبت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے نا، لیکن مقدمات محبت انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں. جب ہم یاد رکھیں کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہمیں کتنی مشقت سے پالا، کتنی زحمتیں ہماری خاطر اٹھائی ہیں، خود بخود ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی.
اور یہ محبت ہمیں تواضع اور انکساری کی طرف لے جائے گا، یہ محبت ہمیں ان کے احترام کی طرف کھینچ کر کے لے جائے گا۔ تو ہماری عبادت پروردگار کے بعد جو ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے، اہم فریضہ ہے، وہ ہے والدین کے ساتھ احسان۔ یہ احسان کیا ہے؟ ایک احسان وہ ہے جس کا استعمال ہماری اردو زبان میں ہوتا ہے، اور ایک احسان عربی کا۔ دونوں لفظ دونوں ایک جیسے ہیں، شبیہ ہیں، لیکن اردو کا معنی الگ ہے، عربی کا معنی۔ اردو زبان میں عام طور سے احسان اس خدمت کو کرتے ہیں جو بلا عوض انجام۔ مثال کے طور پر کوئی مزدور ہمارے گھر میں کام کر رہا ہے، صبح سے شام تک اس نے مزدوری کی، محنت کیا، مشقت کیا، شام ہوتے ہوتے ہم نے اس کی جو مزدوری بنتی تھی 400 500 600 روپے جو بھی اس کی مزدوری تھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ کیا یہ احسان ہے؟ نہیں، یہ احسان نہیں ہے، یہ اس کی اجرت ہے، یہ اس کی زحمتوں کا صلہ ہے، اس کی محنتوں کا بدلہ ہے۔ مزدور ہمارے گھر نہیں آیا، ایک دن کام کرنے کے بعد دوسرے دن ہمارے گھر نہیں آیا مزدور، ہم نے معلوم کیا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آیا، پتہ چلا کہ بیمار ہے۔ ہم اپنے انسانی جذبے کے تحت اس کے گھر پہنچ گئے اس کی عیادت کے لیے، تاکہ اس کی خبر گیری کیا، مزاج پرسی کیا، اور چلتے چلتے ہم نے سوچا کہ بیچارہ کل اس نے کام کیا تھا، ہم نے اس کی یہ جو ہے مزدوری دے دی۔ مزدوری اتنی تو نہیں ہوتی ہے کہ اخراجات کے بعد کچھ سیونگ ہو جائے، روزانہ کنواں کھودتا ہے مزدور، روز پانی پیتا ہے، جو کچھ ہم نے دیا تھا وہ تو خرچ ہو گیا۔ اس بیچارے کا خرچ آج کہاں سے چلے گا؟ آج تو کام پہ نہیں آیا، آج تو مزدوری نہیں ملے گی، کام نہیں تو دام نہیں، تو آمدنی ختم ہو گئی، خرچ بڑھ گیا۔ جو روزمرہ کا خرچہ تھا کھانے پینے کا وہ تو ہے ہی، دوا علاج کا خرچ الگ سے۔ ہم نے جیب سے 1000 روپیہ نکال کے اس کے ہاتھوں پہ رکھ دیا کہ بھائی اس سے آپ علاج کرا لینا، گھر کا خرچہ چلا لینا۔ یہ 1000 روپیہ ہم نے کسی خدمت کے عوض نہیں دیا ہے، اس کی محنت کا صلہ نہیں، جو ہی دے دیا ہم نے فی سبیل اللہ۔ اسے احسان کہتے ہیں اردو زبان میں۔ کیا والدین کے ساتھ ہم احسان کر سکتے ہیں؟ ابھی تو ہم نے والدین کی خدمات کا صلہ ہی نہیں دیا ہے۔ جو محنت کی اجرت نہ دے سکے وہ احسان کیا کرے گا، خاک کرے گا؟ سبحان اللہ۔ احسان وہی کر سکتا ہے جو اجرت ادا کر لے، جو صلہ دے لے۔ ماں باپ نے جتنی خدمت کی ہے ہماری، بہت خوب مولانا، بہت خوب۔ ہی کر لیں مگر ہم اس کا صلہ دینے سے عاجز ہیں، ناتواں۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی ہے، ہاتھ پیر سے معذور ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، میں اسے نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، اسے کپڑے دھلتا ہوں، اسے کھانا پکا کر کے اس کے دہن میں لقمہ ڈالتا ہوں، اور مختصر یہ کہ وہ ساری خدمات جو میری ماں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ کی تھی وہ سارا کام میں کرتا ہوں، اور کئی برس ہو گیا اس حالت میں۔ مولا کیا ماں کی خدمتوں کا بدلہ ہو گیا؟ امام نے ایک سوال کر لیا اس سے، امام نے پوچھا کہ اب تم ماں کی اس طرح سے خدمت کر رہے ہوتے ہو تو خدا سے تم اپنی ماں کے لیے کیا دعا کرتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ تو مولا خدا سے تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مشکل کو آسان کر دے۔ یہ جو ہے شریفانہ لفظ ہے نا، مشکل کو آسان کر دے، ورنہ مانا کیا ہے اس کا؟ یعنی انہیں دنیا سے اٹھا لے، ان تکلیفوں سے، مشکلوں سے، معذوریت سے ان کو نجات مل جائے۔ امام نے فرمایا کہ تم ان کے لیے موت کی دعا کرتے ہو۔ امام نے فرمایا جب ماں تمہاری خدمت کرتی، جب تم بیمار ہو جاتے تھے، جب بچپن میں تمہارے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر کے تمہارے سراہنے بیٹھے رہتی تھی، تمہاری خدمت کرتی تھی، اس وقت ماں خدا سے تمہارے لیے کیا مانگتی تھی؟ اس وقت ماں یہی تو مانگتی تھی نا کہ خدایا میری زندگی بھی اسے لگ جائے۔ ماں تمہاری
जिंदगी मांगती थी, तुम परवरदिगार से उसकी मौत मांग रहे थे। जो फर्क मौत और हयात में है वही फर्क माँ की खिदमत में है और तुम्हारी खिदमत में है। तो हम तो खिदमतों का सिला भी नहीं दे सकते हैं, बदला भी नहीं दे सकते हैं, उजरत नहीं दे सकते हैं, फिर एहसान क्या माना। और कुरान कह रहा है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ एहसान का अल्लाह हुक्म दे रहा है। तो ये एहसान उर्दू वाला एहसान नहीं, ये अरबी का एहसान है। एहसान का माना अरबी में है हुस्न सुलूक। अब ये हुस्न सुलूक क्या है, क्या करें जिससे हुस्न सुलूक कहा जाए। तो एक लफ्ज हो गया, एक माना हो गया, इसका मिस्ताक क्या बन सकता है। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम इसका मिस्ताक बयान फरमाते हैं कि चंद बातें इमाम ने एहसान से क्या मुराद है। फरमाते अन तुहसिना सुहबतहुमा। पहली बात हुस्न सलूक के लिए यह है कि उनके साथ तुम्हारा बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले कहें कि हाँ माशाल्लाह कितना अच्छा माँ बाप के साथ सलूक है, कितना अच्छा बर्ताव है। वो अल्लाह तुकल्लिफहुमा अन यसअलाका शैअन मिम्मा यहताजान इलैहि व इन काना गनिया। और अपने माँ बाप को अपनी जरूरियात के सिलसिले में तुमसे कहने की जरूरत पड़े ऐसे हालात पैदा ना करो। उनके कहने से पहले उनकी जरूरत को पूरा कर दो। माँ बाप तुमसे कहें कि मुझे डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दो और पहुंचा दिया, ये हुनर नहीं है। माँ बाप कहें कि मेरा कपड़ा फट गया है, मुझे दूसरा कपड़ा ला करके दे दो। माँ बाप तुमसे कहें कि हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दो, तब तुम खाना दोगे उनको। नहीं, इससे पहले कि माँ बाप तुमसे तकाजा करें उनकी जरूरतों को पूरा कर दो। उन्हें अपने आगे हाथ फैलाने पर मजबूर मत करो। बच्चों के लिए वालिदैन के सामने हाथ फैलाना फख्र की बात है, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चों के सामने हाथ फैलाना ऐब की बात है। आपके लिए बहुत संगीन मरहला ये होता है। जिंदगी भर जिसने खिलाया है, आज वो किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर है। अल्लाह तुकल्लिफहुमा अन यसअलाका शैअन मिम्मा यहताजान इलैहि। जिन चीजों की उन्हें जरूरत है उनके कहने से पहले उनकी जरूरत को पूरा कर दो। तुम्हारी निगाहें माँ बाप पर लगी रहनी चाहिए कि उन्हें आज इस वक्त किस चीज की जरूरत है। अगर तुमने उनकी खांसी की पहली ही आवाज सुनते ही माँ बाप से को चलिए आपको हम डॉक्टर के यहाँ पहुंचा, इससे पहले कि वो तुमसे खाने का तकाज़ा, तो पूछते रहो खाने के लिए, कपड़े की, जिस चीज की उनको जरूरत है। वह इनका ना गनियैन। आखिर माँ बाप भी दो किस्म के होते हैं। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हर माँ बाप मोहताज नहीं होता है। माशाल्लाह अब्बा की जॉब अच्छी थी, ये जो है रिटायर हो गए हैं, पेंशन मिल रही है उनकी, इतनी पेंशन है कि अपना खर्चा पूरा कर सकते हैं। अभी उनके बाजुओं में इतनी ताकत है, उनके पैरों में इतना दम है कि वो अपने पैरों पर चल के डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं। हमारे मोहताज नहीं है वो, चाहे वो हमारे मोहताज ना हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनकी जरूरतों को उनके कहने से पहले पूरा कर दे। ये एहसान है, इस चीज का, ये अरबी वाला एहसान। तो इमाम जब एहसान का माना बयान फरमाते, जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब का हतमी फैसला ये है कि इबादत सिर्फ अपने अल्लाह की करो और माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान यानी तुम्हारा बर्ताव माँ बाप के साथ ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले तारीफ करें कि माशाल्लाह कितना अच्छा सलूक है, कितना अच्छा बर्ताव है, कितने अच्छे से अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं और उनकी जरूरतों को उनके कहने से
پہلے پورا کر دو چاہے وہ تمہارے محتاج نہ بھی ہو. یہ احسان ہے. البتہ یہ حکم اسلام کا صرف ان والدین کے لیے نہیں ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی بچپن میں خدمت کی، جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے اپنی اولاد کے ساتھ. اور عام طور سے والدین اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہی ہیں، لیکن بہرحال استثناءات بھی ہیں. ایسے والدین بھی ہیں جنہوں نے بچپنے میں اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھا، انہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے، وہ اپنے عیش و عشرت میں مصروف تھے. بہت سے ایسے افراد ہیں جنہیں وہ ماں اپنی پارٹی میں جا رہی ہیں، باپ اپنی پارٹیوں میں مصروف ہیں، بچے کس عالم میں ہے انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، بچے اسکول جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، بچوں کا ہوم ورک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، بچوں کی تربیت اچھی ہو رہی ہے، مطلب ہی ان کو نہیں ہے، وہ اپنے ہی دنیا میں مست ہیں. ایسے والدین بھی ہیں اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے. تو کیا وہ جو اسلام نے حکم دیا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، یہ سب کیا اچھے والدین کے لیے ہے؟ ان والدین کے لیے ہے جنہوں نے بچپنے میں جو ہمارے حقوق تھے اسے انہوں نے ادا کر دیا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، صرف ان کے لیے ہے؟ نہیں، حکم عام ہے. چاہے وہ والدین ہوں جنہوں نے ہمارے حق میں ظلم کیا ہے. البتہ ظلم کیا ہے اللہ انہیں اس کی سزا دے گا، کیونکہ صرف اولاد پر ہی والدین کے حقوق نہیں ہے، اولاد کے حقوق بھی والدین پر ہیں. اگر والدین نے اپنی اولاد کا وہ حق ادا نہ کیا، اگر والدین نے اپنے فرائض کو پورا نہ کیا، بچیں گے وہ بھی نہیں، پکڑے جائیں گے، گرفت ہوگی، سزا ملے گی، لیکن سزا دینے کا حق اولاد کو نہیں ہے، خدا کو. اللہ جل شانہ ہے جو ان کو سزا دے سکتا ہے، ان کی اولاد کو حق نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے، چھٹے امامی سے حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من نظر، بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، دل ہلا دینے والی حدیث ہے. من نظر الی ابویہ نظر ما قط، قرآن میں تھا کہ لا تقل لهما اف، انہیں اف مت کہنا، یہاں تو کہنا بھی نہیں ہے. من نظر الی ابویہ نظر ما قط، جو انسان اپنے ماں باپ کو غصے کی نگاہوں سے دیکھ لے، غصے میں گھور کے ماں باپ کو دیکھ لے. خب نگاہ کئی طرح کی ہوتی ہے نا، محبت کی نگاہ، نفرت کی نگاہ، غصے کی نگاہ، شفقت کی نگاہ. اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو غصے سے گھور کے دیکھ لے، کون سے ماں باپ؟ اچھے والے نہیں، وَهُمَا ظَالِمَانِ اللَّهِ، وہ ماں باپ جنہوں نے اولاد کے حق میں ظلم کیا ہے جنہوں نے اولاد کے حق میں ظلم کیا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا ہے. ظالم ماں باپ تھے، غیروں کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے حق میں ظلم کیا ہے انہوں نے. وَهُمَا ظَالِمَانِ اللَّهِ، اگر کوئی ان ظالم ماں باپ کو غصے سے گھور کے دیکھ لے، لم يقبل اللہ لہ صلاۃ، اللہ جل شانہ اس شخص کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا. ہم معلوم ہے نماز اگر قبول نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں ہے. ان قبلت قبلت ما سوا، ان ردت ردت ما سوا، اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد ہو گئے. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ جسارت کریں، گستاخی کریں. آپ دیکھیں کہ غصے سے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، دیکھنا بھی ہے تو محبت کی نگاہوں سے ان کو دیکھنا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت کے جذبے کے تحت تواضع اور ان کے ساری سے شانہ جھکائے، ان کے سامنے کھڑے رہے، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو. عرض کیا
تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو سزا نہ ملے گی، انہیں سزا ملے گی، انہوں نے اگر اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا ہے، لیکن سزا دینے کا حق پروردگار کو ہے، ان کی اولاد کو حق نہیں۔ حدیثوں میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین عمل قرار دیا گیا۔ قرآن مجید نے بھی عبادت خدا کے فوراً بعد کس چیز کا تذکرہ کیا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے سوال کرتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل کیا؟ اچھے اعمال کی تو لمبی فہرست ہے، اور سارے اچھے اعمال تو انسان انجام نہیں دے پاتا ہے، تو اس نے سوچا کہ جو سب سے بہتر ہے اپنا وقت اس میں صرف کریں، کیونکہ سارے اعمال برابر تو نہیں ہے، ہر عمل کا ثواب یکساں تو نہیں، کسی کا ثواب زیادہ ہے، کسی کا ثواب کم ہے۔ سوال کرتا ہے مولا ای الاعمال افضل، بہترین عمل کون سا ہے؟ امام نے 3 چیزوں کو بتایا ہے بہترین عمل۔ اولا الصلاۃ لوقتها، اول وقت نماز کی ادائیگی، جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا نماز کا انسان کھڑا ہو، تاخیر نہ کرے۔ تو آج کل ہمارے یہاں خوب عام طور سے مرسوم ہو گیا ہے، حتیٰ تو ہم لوگوں نے قانونی حیثیت بھی دے دی ہے تاخیر کو، خصوصاً نماز یہ جو ہے ظہر کے سلسلے میں مسجدیں عموماً یہ جو ہے منتظمین نے اپنی طور سے کچھ وقت معین کر رکھا ہے، اگر کہیں پر نماز کا وقت 12 بجے ہے یا 12:30 بجے یا 12:15 بجے، جی ہمارے نماز 1 بجے ہوتی ہے، ہمارے اذان 1 بجے ہوتی ہے۔ پر الصلاۃ لوقتها، بہترین عمل کیا ہے؟ اول وقت نماز۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد فرماتے وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، پہلے نمبر پر بہترین عمل اول وقت نماز کی ادائیگی۔ دوسرے بہترین عمل کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ پھر عرض کر دوں، ماں باپ اچھے ہوں یا برے اس سے بحث نہیں ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے بعض نوجوان جو ماشاءاللہ، نوجوانوں میں الحمدللہ دینی جذبہ بڑھ رہا ہے، اسلامی انقلاب ایران کے بعد نوجوانوں میں کافی دینی جذبات بڑھے، مگر کبھی کبھی وہ شدت پسندی کے شکار ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ان کا سلوک برا ہو جاتا ہے۔ ماں حجاب نہیں کرتی ہے، بیٹی ماشاءاللہ حجاب کر رہی ہے، بہت سے ایسے خاندان ہیں۔ باپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، بیٹے کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ باپ نماز نہیں پڑھتے، بیٹا نماز پڑھتا ہے۔ بعض بچے اپنے والدین کے ساتھ کی شان میں گستاخی کرنے لگتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، اسی بنا پر، یعنی دینی جذبے کے تحت گستاخی کر رہے ہیں، جسارت کر رہے ہیں۔ کیوں یہ حجاب نہیں کرتی، کیوں یہ نماز نہیں پڑھتی؟ ایک دفعہ محبت سے سمجھانا ہے، وہ تو فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، تقاضائے امر بالمعروف ہو نہی عن المنکر ہے۔ کبھی کبھی لہجے میں خشونت آ جاتی ہے، شدت آ جاتی ہے، توہین کا پہلو آ جاتا ہے، درستگی لہجے میں آ جاتی ہے۔ اور جب کہا جائے مولانا صاحب ایک وقت کی نماز نہیں، بڈھے ہو گئے ہیں، قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ہاں نہیں پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو سمجھائیے، مگر یہ انداز صحیح نہیں ہے، توہین پھر بھی نہیں کر سکتے ان کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لیست اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ خب اسلامی قوانین بہت سارے چیزیں ہیں واجب ہیں، مگر بعض استثنائی حالات میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ نماز واجب ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا نہیں پڑھ سکتے، کمر میں گھٹنے میں تکلیف ہے، بیٹھ جاؤ۔ رمضان میں بیمار ہو گئے، روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ بعد میں رکھ لینا، چھوٹ ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جہاں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، مسلمین کانا اور مشرکین۔ یہ ماں باپ چاہے مسلمان ہوں چاہے مشرک و کافر ہوں،
نماز نہیں پڑھتا ہے یا ماں حجاب نہیں کرتی ہے، باپ خمس نہیں نکالتا، گنہگار ہے مگر مسلمان تو ہے نا، مشرک تھوڑی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں حتیٰ اگر مشرک بھی ہوں ماں باپ، پھر بھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جا سکتی ہے، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنا ہے تمہیں۔ وَإِيفَاءُ الْوَعْدِ لِمُسْلِمٍ كَانَ أَوْ مُشْرِكٍ، اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، وہ وعدہ چاہے مسلمان سے ہو چاہے مشرک سے ہو۔ کسی سے مشرک سے ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے یہاں 8 گھنٹہ ڈیوٹی دیں گے، 8 گھنٹہ آپ کا کام کریں گے، وہ 8 گھنٹے کے بدلے میں جو تنخواہ طے ہو گئی، جو اجرت طے ہو گئی۔ اب 6 گھنٹہ اگر ہم وہاں کام کرتے 2 گھنٹہ کا ڈنڈی مارتے ہیں تو پیغمبر فرماتے جائز نہیں، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ ایفاء الوعد، وعدے کو پورا کرنا، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ لِمُسْلِمٍ كَانَتْ أَوْ مُشْرِكٍ، امانت اگر کسی نے ہمارے پاس رکھوائی، آپ کو اختیار ہے کہ آپ امانت نہ رکھیں اپنے پاس، لیکن اگر آپ نے امانت قبول کر لیا، اب امانت میں خیانت جائز نہیں ہے، چاہے وہ امانت مسلمان کی ہو یا مشرک۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوتا ہے کہ مولا بہترین عمل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتہا، الصلاۃ لوقتہا وبر الوالدین، بہترین عمل نماز اول وقت پڑھنا ہے، بہترین عمل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، والجہاد فی سبیل اللہ، اور تیسری چیز جو بہترین عمل ہے وہ راہ خدا میں جہاد، راہ خدا میں جہاد۔ جہاد کا رتبہ درجہ بہت بڑا ہے اسلام میں، لیکن جہاد کو تیسرے درجے کو رکھا گیا ہے۔ یعنی اگر جہاد واجب عینی نہ ہو، اگر جہاد واجب کفائی ہو، اب ہمارے سامنے کہ ہم والدین کی خدمت کریں یا جہاد کے لیے جائیں، اگر واجب عینی نہیں، واجب عینی ہو گیا تو پھر جانا ہے جہاد پر۔ اگر واجب عینی نہیں ہے، واجب کفائی اگر ہمارے اوپر ہے، واجب عینی سے مراد یہ ہے کہ ہماری ہی ڈیوٹی تھی، نماز واجب عینی۔ واجب کفائی وہ ہوتا ہے کہ اگر سب پر واجب ہے، اگر چند افراد اس کام کو انجام دے دیں، کام انجام پا جائے تو ہم معاف ہیں۔ تو اگر جہاد واجب عینی نہیں ہے ہمارے اوپر بلکہ واجب کفائی ہے، ہم یا جہاد پہ جائیں یا ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ کی خدمت مقدم ہے، جہاد پہ مت جائیں۔ ایک نوجوان، چھٹے امام سے روایت ہے کہ ایک نوجوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ محمد عاشق جہاد تھا یہ نوجوان، شوق جہاد ہے اس کو۔ امام کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں عاشق جہاد، مگر اے اللہ کے رسول میری ایک ماں بھی ہے جس سے میری خدمت کی ضرورت ہے، میری ماں مجھ سے بہت مانوس ہے، میری جدائی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے میدان جہاد میں جاؤں گا تو ماں سے جدا ہونا پڑے گا، ماں تنہا رہ جائے گی، میں کیا کروں؟ آیا جہاد کے لیے جاؤں، مجھے شوق جہاد بہت ہے، عاشق جہاد ہوں، یا گھر پہ رہ کر کے ماں کی خدمت کروں؟ حضور نے جواب دیا فوالذی بعثنی بالحق، قسم اس اللہ کی ہے جس نے مجھے برحق مبعوث کیا، جس نے مجھے برحق نبی بنایا ہے۔ لَأُنْسُهَا بِكَ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّن جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک رات بھی اگر تم اپنی ماں کے پاس رہتی ہو، تمہاری ماں کو اس سے سکون ملتا ہے۔ یہ ماں کو سکون پہنچانا راہ خدا میں جہاد سے بھی بہتر ہے، سبحان اللہ، راہ خدا میں جہاد سے بھی بہتر ہے۔ اتنی اہمیت اسلام نے والدین کی خدمت کے لیے معین کیا ہے، اتنا ثواب مقرر کیا، اتنی اہمیت اسلام نے اسے دی ہے۔ البتہ عرض کیا کہ جہاں والدین
کہ حقوق ہیں اولاد پر، والدین کی تئیں اولاد کے فرائض ہیں، وہیں والدین کے بھی فرائض ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں والدین پر. لیکن بچوں کو ماں باپ سے بدلہ لینے کا حق نہیں، ان کی خطاؤں کا، ان کی لغزشوں کا، ان کی شان میں جسارت کرنے کی، گستاخی کرنے کی انہیں قطعی طور پر اجازت نہیں دی گئی. والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو فضائل و مناقب حدیث میں بیان کیے گئے، یہ وقت نہیں رہ گیا کہ میں اس میں زیادہ تفصیل سے جاؤں. تو ایک فائدہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دنیاوی فائدہ، آخرت کا فائدہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، دنیاوی فائدہ ہے. عزیزو، ماں باپ کا وہ درجہ ہے، وہ عظمت ہے ماں باپ کی کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى امت پر اپنا اور امیر المومنین کا حق بیان کرنا چاہتے، فرماتے انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. یہ اہمیت ہے والدین کی، یہ قدر و قیمت ہے اسلام میں والدین کی. اللہ اکبر. حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت کو اور مولا کائنات سارے ائمہ کو، سارے معصومین کو امت سے ویسے ہی محبت تھی جیسے ماں باپ اپنی اولاد سے. جس طرح سے عام طور سے والدین، ماں باپ، اچھے، سارے ہی اچھے ماں باپ اپنی زندگی اپنے بچوں پر سے قربان کر دیتے ہیں. انہیں اپنی تکلیفوں کا خیال نہیں رہتا ہے، اپنی تکلیفوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. ساری کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ بچے ان کے سرفروغ ہو جائیں، بچے ان کے سرفراز رہیں، بچے ان کے کامیاب ہو جائیں. ہم یہی حال دیکھتے ہیں اہل بیت اطہار کا امت کے سلسلے میں. امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس پر دھیان دیے بغیر کہ امت نے ان کے ساتھ کیا کیا، وہ امت کے ساتھ امت کی خدمت، امت کی فلاح بہبود کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے. ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، شاید افسانہ ہو شاید حقیقت ہو، نہیں معلوم. افسانہ بھی اگر ہو تو یہ افسانہ غماز حقیقت ہے. کہا جاتا کہ ایک نوجوان کسی لڑکی کا عاشق ہو گیا. وصال کے لیے لڑکی نے شرط یہ رکھ دی کہ تم اپنی ماں کا سر کاٹ کے مجھے پاس لو، یہ میری شرط ہے. لڑکا ہوس میں دیوانہ ہو چکا تھا، گیا ماں کا سر کاٹا. ماں کا کٹا ہوا سر لے کر کے اپنی معشوقہ کے پاس جا رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، اسے، لڑکے کو ٹھوکر لگی. ماں کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی کہ بیٹا چوٹ تو نہیں لگی. ہو سکتا ہے یہ افسانہ ہو، واقعیت نہ ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ والدین پر کچھ بھی گزر جائے مگر والدین اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، اپنے بچوں کی فلاح بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے. اگر پیغمبر فرماتے انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہمیں اہل بیت اطہار کی عملی زندگی میں یہی نظر آتا ہے. عزیزو، ایک ماں ہے جو دنیا سے جا رہی ہے، کتنا خیال ہے ماں کو اپنے بچوں کا، کتنی فکر ہے اسے.
یہ ماں جو دنیا سے جا رہی ہے، اس ماں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اولاد غلط راستے پر چل نکلی ہے تو تڑپ جاتی ہے یہ ماں۔ عزیزو، رسول اکرم کی رحلت کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے۔ ایک دن مولا کائنات گھر میں تشریف لائے اور آنے کے بعد معصومہ عالم کے سرہانے بیٹھ گئے۔ معصومہ بیمار ہیں، بستر علالت پر ہیں۔ کیا بیماری ہے فاطمہ کی؟ معلوم ہے نا؟ فاطمہ کی بیماری یہ ہے کہ فاطمہ کو در و دیوار کے درمیان اس طرح سے پیسا گیا ہے کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ معصومہ کی بیماری یہ ہے کہ شکم میں بچے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فاطمہ کی تکلیف کا عالم یہ ہے کہ اٹھتی ہیں تو دیوار کا سہارا لے کر اٹھتی ہیں، چلتی ہیں تو عصا کا سہارا لے کر کے چلتی، کمر جھک گئی ہے فاطمہ کی۔ کیا عمر ہے بی بی کی؟ 18 ہی برس تو عمر ہے نا۔ آپ نے 18 برس کی کسی خاتون کو دیکھا ہے جس کی کمر جھک جائے؟ نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ کسی کتاب میں کسی اور خاتون کے لیے پڑھا ہے۔ یہ صرف فاطمہ ہی ہے۔ 18 برس کی عمر، کمر جھک گئی ہے فاطمہ۔ اتنی تکلیف میں ہے بی بی۔ عام طور سے شوہر جب گھر میں آتا ہے تو بیویاں اپنا دکھڑا اپنے شوہر سے بیان کرتی ہیں، حق بھی ہے۔ شوہر سے نہ کہیں گی تو کس سے کہیں گی؟ لیکن بی بی نے اپنی مصیبت کا تذکرہ علی سے نہ کیا، اپنا دکھ علی سے بیان نہ کیا۔ علی کو تو فاطمہ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ علی کو فاطمہ کے شکستہ پہلو کی خبر تب ہوئی ہے، تب علی کو پتا چلا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہے جب علی فاطمہ کی وصیت کے مطابق فاطمہ کو غسل دے رہے تھے۔ عزیز بی بی نے وصیت کی تھی، یا علی غسلنی وحنتنی وکفنی وصل علی ودفنی باللیل۔ اے علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اے علی مجھے اپنے ہاتھوں سے حنوط دینا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، اے علی تم ہی مجھ پر نماز پڑھنا، اے علی اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کرنا۔ سارا کام رات میں انجام دینا، کیونکہ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے دشمنوں کو خبر مل سکے اور وہ ان کے جنازے میں شریک ہو سکے۔ مولا معصومہ کی وصیت کے مطابق بی بی کو غسل دینا چاہتے ہیں۔ کہاں غسل دیا جائے گا؟ گھر میں، چھوٹا سا گھر ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی رہ رہے ہیں، کوئی 2 سال، کسی کی عمر 3 سال، کسی کی 6 سال، کسی کی 7 سال، یہی تو عمریں ہیں نا۔ حسن و حسین و زینب و کلثوم کی عمریں یہی ہیں۔ عزیزو، جب جوان بیٹے کے سامنے بھی ماں کو غسل دیا جاتا ہے تو بیٹا تڑپ جاتا ہے۔ چرست کی ننھے ننھے بچوں کے سامنے ماں کو غسل دیا جائے، کیا حال اب ہوگا بچوں کا۔ مولا علی کو اس کا خطرہ تھا کہ بچے تڑپ جائیں گے، ان کی چیخ نکل جائے گی اور آواز ان تک پہنچ جائے گی جنہیں فاطمہ خبر نہیں دینا چاہتی۔ چنانچہ مولا اسما سے کہتی، اے اسما بچوں سے کہو روئے، ہم رونے سے منع نہیں کرتے لیکن چپ کے روئے، آواز نہ نکلنے پائے ورنہ انہیں خبر ہو جائے گی۔ نہ جانے کس دل سے اسما نے بچوں سے کہا ہوگا اور نہ جانے کس طرح سے بچوں نے اپنے جذبات پر قابو پایا ہوگا۔ اسما کہتی ہے غسل شروع ہوا، علی غسل دیتے جا رہے تھے، میں پانی دیتی جا رہی تھی، بچے چپ کے آنسو بہا رہے تھے کہ اچانک غسل دیتے دیتے علی کی چیخ نکل گئی، علی دیوار سے سر ٹکرا کے رونے لگے۔ اسما آگے بڑھ کے کہتی، مولا آپ تو بچوں کو منع کر رہے تھے، آپ خود کیوں رونے لگے؟ علی کہتے، اسما نہ پوچھو، فاطمہ دنیا سے چلی گئی، مجھے بتایا بھی نہیں کہ فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، اجرکم اللہ۔ بی بی نے اپنا کوئی دکھ کوئی غم علی سے بیان نہ کیا، بس علی سے ایک سوال کرتی ہے۔ سوال وہی ہے
جو اولاد کے سلسلے میں انا و علی ابا و هذه الامہ، بی بی پوچھتی ہیں اے علی میں نے سنا ہے کہ اب لوگوں نے تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا، لوگوں نے تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مولا کہتے ہیں فاطمہ اتنا ہی نہیں کہ لوگوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، اب تو امت اتنی پست ہو گئی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ بی بی نے جیسے ہی یہ سنا تڑپ گئی ایک دفعہ، امت اتنی پست ہو گئی ہے، بابا کی امت اتنی جو ہے حقیر ہو گئی ہے، اتنی گمراہ ہو گئی ہے۔ علی کون ہے؟ علی مظہر اوصاف خدا ہیں۔ آواز دیتی ہے فضا مجھے قبلہ رخ بٹھال دو، میں کچھ دعا کرنا چاہتی ہوں۔ فضا آئی، آنے کے بعد بی بی کو قبلہ رخ بٹھال دیا۔ بی بی قبلہ رخ بیٹھ جانے کے بعد آواز دیتی ہیں اے حسن و حسین، اے زینب و کلثوم، ماں کے پاس آ جاؤ، ماں کچھ دعائیں کرنا چاہتی ہے، تم لوگ آمین کہو۔ عزیزو سنیں گے فاطمہ نے کیا دعا کی اور کس دل سے حسنین نے اس دعا کے سلسلے میں آمین کہا ہوگا۔ ایک دفعہ بی بی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہیں الہی عجل وفاتی سریہ، خدایا مجھے جلدی سے موت دے دے، اب یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے جہاں علی سلام کرے اور علی کے سلام کا کوئی جواب نہ دے۔ جی چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے بی بی کی خدمت میں عرض کروں بی بی یقیناً یہ بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن بی بی یہ مصائب کی انتہا نہیں ہے، یہ تو آغاز مصائب ہے۔ بی بی آپ نے ابھی اتنا ہی تو سنا ہے نا کہ علی کو کوئی سلام نہیں کرتا، علی کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ بی بی آپ نے علی کو لہو لہان تو نہیں دیکھا ہے، بی بی ابھی علی کو کسی نے پتھر نہیں مارا ہے، کسی نے علی کو تیر اور نیزہ نہیں مارا ہے، آپ نے علی کو لہو لہان خون میں نہایا نہیں دیکھا ہے۔ بی بی ذرا عصر عاشورہ کربلا میں آ جائیے، اپنی لاڈلی زینب کو سنبھال لیجیے۔ ارے زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا، 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، شمر سینے پہ سوار، گلے پر خنجر، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی، اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، صالح اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تمام نوجوانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بار الہ مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، ان سب کو اپنے جوار رحمت و مغفرت میں جگہ عنایت فرما۔ معبود سچے میں علیہ السلام کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین مولانا وزیر حسن صاحب، سید محمد علی حسنین صاحب،
انوری بانو، عالیہ خاتون اور زہرا اقبال مرحومین کے لیے. اللہم الرحمن الرحیم الحمد للہ مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم